प्रिडिक्शन ये थी कि जिस तरह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री में हमें 4.8 लोग चाहिए एक पेंशनर को सपोर्ट करने के लिए, कि हर 4.8 लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे जो पैसा आता है, उनसे जो टैक्सेशन इकट्ठी होती है, उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक पेंशनर को अगर हम ओल्ड पीपल होम में रख रहे हैं, जहाँ पे उसके इलाज के लिए सहूलत है, जहाँ पे उसके लिए कुछ लोग हैं, उसका खाना पीना है एंड सो फोर्थ, अगर वो स्टेट की जिम्मेदारी है तो हमें एक बंदे के लिए तकरीबन 5 लोग चाहिए जो उसको सपोर्ट करें। लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी। एक ये कि गवर्नमेंट फेल हो जाएगी क्योंकि आबादियाँ कम हो रही हैं, टैक्सेशन कम इकट्ठा हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस उससे बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट नाकाम होगी, तो वेलफेयर स्टेट का तस्वर ख़त्म हो जाएगा वेस्ट में। और दूसरा ये होगा कि मैसिव लेवल पे इमिग्रेशन वगैरह लेके आ जाएंगे, लेकिन वो एक कंपनसेशन होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ये दूसरा सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए कि एक हद होती है, आप कितना होता है आप लोगों को लेके आ सकते हैं। और फिर आप लोगों को लेके आएंगे तो आप कहेंगे कि आप अपना कल्चर लेके ना आए, आप हमारे रंग में रंगे। तो आपके रंग में रंगने से जो मसला पैदा हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग लेके आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तुम भी उसी मसले का हिस्सा बन जाओ, यानी कि अपने सोल्यूशन को कह रहे हैं कि तुम भी प्रॉब्लम बन जाओ। तो होगा ये कि वेस्ट में फसाद स्टार्ट होंगे। एंड हाउ ट्रू दिस प्रेडिक्शन वाज कि सबसे पहले ये काम फ्रांस में स्टार्ट हुआ है। हमारे मीडिया ने इतना नहीं बताया हमें, लेकिन फ्रांस में जो जलाओ घिराव हुआ, जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट की इमलाक को जला दिया गया, जो पुलिस पे फायर बॉम्ब्स से हमले किए गए, क्यों? कि गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को देखते हुए कि पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से जो लोग सिस्टम से फिल्टर आउट हो रहे हैं, रिटायर हो के, और उनको रिप्लेस करने के लिए नए लोग नहीं हैं, उन्होंने 2 साल का इजाफा किया कि 2 साल आप काम और करें। रिटायरमेंट की एज 2 साल पीछे कर दी। जिस लेवल का वहाँ पे दंगा फसाद हुआ, और इसी ने अब ये एक्सट्रापुलेट करेगा, एक मुल्क से स्टार्ट हुआ है क्योंकि बाकी सारे मुल्क भी इसी मसले का शिकार हैं कि जगह जगह पे फसाद होंगे कि भाई हम नहीं काम कर सकते। अब क्या तुम लोग चाहते हो कि काम करते करते हम मर जाएं? वहाँ पे सारी ज़िंदगी काम करते रहे हैं इसलिए कि आखिरकार रिटायर होकर हम इंजॉय करेंगे, कुछ आगे पीछे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और वो भी तुम हमसे हक ले रहे हो। फ्रांस में स्टार्ट हो चुका है, बाकी मुल्कों में होना है। लेकिन इस मसले को हल नहीं किया जा रहा। अगर कहें ना कि इन एन एब्सोल्यूट टर्म्स कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो सोल्यूशन नहीं है, वो कंपनसेशंस हैं। वो सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, प्रॉब्लम को मैनेज नहीं कर रहे। वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स देता हूं। एंजॉय कीजिए लिबरलिज्म को कि लोगों को कहां पे लेके आया है। स्टार्ट करते हैं स्कैंडिनेविया से, जहां पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हस्बैंड और वाइफ को हम बिटवीन देम कोलेक्टिवली 600 कुछ दिन हम छुट्टियां देंगे अगर वो औलाद पैदा करते हैं। और ये 600 कुछ दिन जो हम दे रहे हैं, इसमें से 80% पेड छुट्टियां होंगी और आपकी जॉब भी सिक्योर होगी। वापस आए पहले दिन काम पे, कोई आपसे नहीं पूछेगा, और जब तक आप छुट्टियों पे हैं 80% आपको पेमेंट भी मिलेगी। इस वजह से आप बच्चे पैदा करना बंद न कर दें कि आपकी जॉब का मसला होगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप गेस कर सकते हैं कि इस आईडी का कितने % फायदा हुआ? एनीवन? भाइयों बहनों में से कोई एक? जी 20%? ओके, फेयरली क्लोज। एक और गैस? 10%? 50%? 33%? ओके, फेयर इनफ। दिस इज व्हाट वी विश फॉर, राइट? कि इतना ज्यादा अगर उन्होंने किया है, 80% पेड छुट्टियां, 600 दिन, भाई साल में 365 दिन होते हैं, दोनों के मिलाओ तो ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि पूरा साल ही तुम्हें छुट्टियां दे रहे हैं, 80% पेड टाइम है, जॉब सिक्योर है, तो 50% तो फर्क पड़ना चाहिए। अरे कुछ नहीं, 10% तो पड़ना चाहिए। एंड हियर कम्स द एक्चुअल फिगर, 0%। जैसे पंजाबी में कहते हैं, टगे दा फर्क नहीं पिया। क्यों? वो लोग पागल हैं। आप उसको तो कह सकते हैं कि जिसकी उम्र 30 साल 35 साल है, उसको तो आप कह सकते हैं कि इस सिस्टम में आ जाओ, लेकिन जो 18 साल की लड़की, 18 साल का लड़का आज इकोनॉमी में शामिल हो रहा है, वो आपकी बात क्यों मानेगा? व्हाट पॉसिबल रीजन? और वो तो आ रहे हैं। तो अगर 2-4-6 लोगों ने इस सिस्टम को मान भी लिया, तो 2-4-6% पीछे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं, तो ऑन द बैलेंस कोई फर्क नहीं पड़ा। ये था एक सोल्यूशन, फेल्ड।
رشیا میں وہاں بھی پاپولیشن ڈکلائن کا بہت بڑا پرابلم ہے، اگرچہ وہ لبرل نہیں ہے، کمیونسٹ ہیں، لیکن اس سیکولر آئیڈیا جو ہے کہ یہ پرسنل آزادیاں، اور اس میں بھی وہ بیسکلی لیفٹ کے ایون لبرل جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں وہ فرام سینٹر ٹو سینٹر لیفٹ پہ ہوتے ہیں۔ رشیا میں سلوشن یہ پیش کیا گیا کہ پولیگمی، ملٹیپل شادیاں، ایک مرد کی 5 شادیاں بائی لو آپ کر دیں، اور شادی کے 10 سال تک ایبورشن پہ پابندی ہوگی۔ یار ہماری 4 تمہیں تکلیف دیتی تھیں آپشنل، اور اپنی 5 کمپلسری، 10 سال نو ایبورشن۔ تھوڑا پلا ہو جائے، کیا ہو رہا ہے بھائی یہ؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ خیر اس آئیڈیا کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن رشین گورنمنٹ نے ایک اور کام کیا جو کر دیا۔ مدر ہیروئن ایک فوجی اعزاز رشیا میں ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں تمغہ بصالت ہے، نشان حیدر ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی رشین عورت ڈیورنگ دا وار، ڈیورنگ اے وار آئی شوڈ سے، کسی بھی جنگ میں اگر وہ کوئی ایکسٹراڈنری کام کرتی ہے تو اس کو قوم کی ماں، مدر ہیروئن، اس طرح کا خطاب دیا جائے گا کہ اس نے قوم کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اب رشین گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ جو رشین خاتون 10 بچے پیدا کرے گی اور ان کو رشین ویلیوز پہ پالے گی، پرورش کرے گی، اس کو مدر ہیروئن کا اعزاز دیا جائے گا کہ ایکسٹراڈنری کام جو سویلین کے طور پہ آپ نے کیا حالت جنگ میں، آپ بچے پیدا کریں تو ہم آپ کو دیں گے۔ ویلکم ٹو کلچرل لبرلزم۔ اگرچہ رشیا لبرل نہیں ہے لیکن کلچرل لبرل ہے۔ یہ ہیں سولوشنز ان کے۔ یہ سولوشن نہیں ہے کہ فیملی سسٹم کو مضبوط کرو، یہ سولوشن نہیں ہے کہ کولیکٹیوزم کی طرف جاؤ، اپنی رسپانسبلٹیز کو سنبھالو، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے ہی اپنے حالات کسی طرح سے چینج کرنے کی کوشش کرو۔ میں جب یو کے میں رہتا تھا، میں نے وہاں پہ سارے کام کیے، انکلوڈنگ ٹیکسی بھی چلائی۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پاکستانی ہوں اور آپ یو کے میں ہوں اور آپ ٹیکسی نہ چلائیں، آپ اپنی ہی قوم میں شرمندہ سے پھرتے ہیں، یہ تو کہا تھا پاکستانی ٹیکسی نہیں چلائی اتنے، سو آئی ڈیڈ دیٹ، رائٹ۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک کسٹمر میری گاڑی میں بیٹھا، انڈیجنس نیٹو بریڈ جس کو ہم گورا کہتے ہیں، وہ تھا، مدرز ڈے اس دن تھا، تو تھوڑا سا وہ ریسسٹ بھی تھا، اس کی باتوں سے مجھے لگ رہا تھا، تو مجھے کہتا ہے کہ آج مدرز ڈے ہے تمہیں پتہ ہے، یعنی کہ وہ اپنی کلچر سپیریورٹی مجھ پہ اسرٹ کر رہا ہے کہ ہم اتنے مہذب لوگ ہیں کہ ہم میں ماؤں کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ دن ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے آج مدرز ڈے ہے، کہ تم اتنے فارغ آدمی ہو تمہیں یہ بھی نہیں پتہ؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے۔ تو آگے سے کہتا ہے کہ تم لوگ سیلیبریٹ نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہم ہر روز سیلیبریٹ کرتے ہیں، وی ڈونٹ نیڈ اے سنگل ڈے، ایک دن تمہارا کس کے رہو، ہم ہر روز فادرز ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم ہر روز بردرز ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم ہر روز چلڈرنز ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے وہ مہنگے نہیں ہیں، ہمارے لیے رحمت ہے۔ ہمارے ماں باپ ایسے نہیں کہ مدرز ڈے سال میں ایک دن کہہ دیا کہ تمہیں کارڈ بھیجیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہر دن ہی مدرز ڈے ہوتا ہے ہمارے لیے۔ وی ڈونٹ نیڈ ٹو اسپیسیفائی اے سنگل ڈے۔ یہ سولوشنز ہیں جس کی طرف وہ نہیں آتے، بس سچویشن کو مینیج کرتے رہتے ہیں، اینڈ دیٹ از ویئر دے آر اسٹک۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم پہ۔ اور میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جوتا بھی خریدنا ہے تو آپ 10 چیزیں چیک کرتے ہیں اس کی، اپنا سینس آف فیشن چیک کرتے ہیں، اپنی ایج چیک کرتے ہیں، معاشرے میں اپنی ریپوٹیشن چیک کرتے ہیں کہ یہ جوتا میری ریپیوٹ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے بھی یا نہیں، اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں، اس کی پرائز چیک کرتے ہیں، اس کا فیڈ بیک دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو آپ ایک کلچر یہاں پہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں انکویسچن طریقے سے، کہ اس کے سوال بھی نہ کیا جائے۔ تمہارے ڈراموں میں ہم تمہیں وہاں پہ لے کے جائیں گے کہ آہستہ آہستہ تمہاری ذہن سازی اس لیول کی ہوگی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حرام اور حلال میں فرق کیا ہے۔ ٹی وی ایڈز تمہیں یہ دیں گے کہ جس میں ہم چائے کی پتی بیچ رہے ہیں، بسکٹ بیچ رہے ہیں، لیکن کسی کی گھر کی عزت کو نچائے بغیر یہ نہیں بیچیں گے۔ بیٹی معاشرے کی عزت ہوتی ہے، اس کے ڈانس کے بغیر آئس کریم نہیں بکے گی۔ ایک کلچرل پیراڈائم کی طرف لے کے آئیں گے۔ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں باپ آج کانفیڈنس کھو چکا ہے، وہ اعتماد کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھتا کہ اسے پتہ نہیں اگلا ایڈ کس چیز کا آئے گا، کس طرح کا آئے گا۔ یہ تم امپوز کر رہے ہو ہم پہ، یہ دیکھو تو صحیح، ہیوم
بڑا اچھا پرابلم سولو کیا ہے اپنی فلسفی میں اس نے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پروسیس کمپلیکیٹ لگ رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا, تو اس کے رزلٹ کو دیکھیں اس نے کیا دیا ہے. لبرلزم نے کیا دیا ہے ویسٹ کو؟ آبادیاں ختم, اکانومی کولیپس ہونے پہ آئی ہوئی ہے. امریکہ کے پچھلے 5 سال میں میجر ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں, جو ان کے فخر ہے, امریکن اکنامک ہسٹری کا انٹیگرل پارٹ ہیں, پچھلے 50 سال میں اتنی کولیپس نہیں ہوئی ہیں اس نے تسلسل جتنی 2023 میں ہوئی ہیں. ایک کے بعد ایک کر کے ختم ہوتی جا رہی ہے. میں کچھ دن پہلے ایک امریکن سے بات کر رہا تھا, اسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے جو آبادی کے کولیپس کے ماہرین ہیں, آپ کے تھنک ٹینکس ہیں, انہوں نے 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ ویسٹ کا اینڈ کیسے ہوگا اور کب ہوگا. 3 چیزیں. نمبر 1, انسرماؤنٹیبل ڈیٹ. جتنا قرضہ ہے پوری دنیا میں اراؤنڈ 53 ٹریلین قرضہ ہے, جس میں سے 37 ٹریلین ویسٹ نے دینا ہے. نمبر 1 یہ کہ آپ کا قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے اتنے ہیں ہی نہیں, تو یہ آپ کے اکنامک کولیپس کا باعث بنے گا. آپ اپنے برڈن کے نیچے, اسی وزن کے نیچے کرمبل کریں گے. نمبر 2, انوویشن ڈیفیسٹ. ویسٹ سے کوئی گراؤنڈ بریکنگ انوویشن نہیں آ رہی ہے. اب جو آ رہی ہے وہ فار ایسٹ سے آ رہی ہے, جاپان سے آ رہی ہے, کوریا سے آ رہی ہے. بدائر آئی ڈونٹ مین کہ ویسٹ سے کچھ بھی نہیں آ رہا, لیکن پہلے جیسے ہوتا تھا کہ ہر میجر انوویشن ویسٹ سے آتی تھی, اب اس طرح سے نہیں ہو رہا. تو یہ ایک ڈکلائن ہے, ڈیفیسٹ ہے. اور تیسری چیز, شارپ پاپولیشن ڈکلائن. آپ کی آبادیاں اتنی تیزی سے کم ہوں گی, اتنی تیزی سے کم ہوں گی کہ آپ کی سویلائزیشن اس سے سروائیو نہیں کرے گی. سو انہوں نے 70 سے 80 سال کا ٹائم دیا ہے کہ ویسٹ جو ہے اس صدی کے آخر تک ویسٹ کا کام ختم ہو چکا ہوگا. وہ ایگزسٹ کریں گے لیکن ایک ڈومینیٹنگ فورس کے طور پہ نہیں کریں گے. تو میں اس سے یہ پوچھ رہا تھا کہ تمہارا کیا ویو ہے؟ مجھے تم کہہ سکتے ہو بائسڈ آدمی ہوں, امریکن نہیں ہوں, تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں. آگے سے اس کا جواب تھا 20 سال میں یہ کام سٹارٹ ہوگا. 70-80 بڑے دور کی بات ہے, شاید وہاں پہنچتے پہنچتے 70-80 لگ جائیں, لیکن 20 سال میں یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا. جتنے بھی کریکس ہیں سویلائزیشن کو کلیپس کرنے کے, وہ سارے کے سارے سامنے آ گئے ہیں. ہسٹوریکل پیٹرن نظر آتا ہے ہمیں کہ سویلائزیشن بنتی کیسے ہے اور کلیپس کیسے ہوتی ہے. سو لیٹ می گیو یو سم فگرز. ایوریج کسی سویلائزیشن کے ڈومیننس کا ٹائم 336 سال ہوتا ہے, کسی کا کم کسی کا زیادہ, لیکن ایوریج 336 برس. ویسٹ کے 336 سے زیادہ ہو چکے ہیں. کسی بھی کرنسی کی ڈومیننس کی ایج آن این ایوریج 96 ایئرز ہوتی ہے. ڈالر کی 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے, اور اس میں اب مزید گیس نہیں ہے کہ وہ چل سکے. یہ جو کرپٹو کرنسی اور یہ وہ مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں, اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ فیٹ منی میں جتنا مرضی پیسہ پرنٹ کر لو, تمہارا مسئلہ بڑھتا ہے, کیونکہ جتنا پیسہ تم قرضہ ادا کرنے کے لیے, اکانومی کو تم چلانے کے لیے پیسہ زیادہ پرنٹ کرو گے, جتنا زیادہ پرنٹ کرو گے اس کا سوسائٹی میں انفلکس زیادہ آئے گا, اس کا انفلکس زیادہ ہوگا تو وہ ڈی ویلیو ہوگا, وہ ڈی ویلیو ہوگا, مہنگائی اوپر جائے گی. دیٹس ناٹ دی سولوشن. ایک ویشس سرکل کے اندر ہو, اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. اب وہ وہاں کے پرابلمز ان کو سولو کرنے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے, میس امیگریشن. اب میس امیگریشن جب ہو رہی ہے تو وہاں کے لوکل آدمی کو اچھا نہیں لگتا. دے ڈونٹ لائک دا فیکٹ کہ وہ ان کے ساتھ ایک ایشین, ایک افریقن ان کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ان کو ویسے ہی رہا ہے. تو پھر ایک ریبیلین آتی ہے وہاں پہ, جو کہ ویسٹ میں آ چکی ہے. بریگزٹ ہوا تو لبرلزم کے خلاف ریوولٹ تھا. ایک پاپولزم, وہاں کی آئیڈیالوجی جو کہ لبرلزم کو ڈیفیٹ کر رہی ہے. اس کی ایگزامپل ہے بریگزٹ. اس کی ایگزامپل ہے ہنگری میں نیشنلسٹ گورنمنٹ کا آ جانا لبرلزم کے خلاف, آسٹریا میں لبرلزم کے خلاف, پولینڈ میں لبرلزم کے خلاف, فرانس میں لپین کی پاورفل اپوزیشن لبرلزم کے خلاف. یہ آگے پریڈکشن ہے کہ شاید اگلی گورنمنٹ اس کی بن جائے. سویڈش ڈیموکریٹس, نازیز کا آف شوٹ ہے, وہ نازی پارٹی کا ایک اسپن آف ہے, پاورفل اپوزیشن کے طور پہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے لبرلزم کے خلاف. اٹلی میں جورجیا میلونی کی گورنمنٹ لبرلزم کے خلاف. اس نے جو تقریر کی تھی اتنی زیادہ اینٹی لبرل تقریر تھی کہ یوٹیوب نے اپنی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہٹا دیا. یہ ڈینجرس سپیچ ہے, یہ مسولینی کے الفاظ ہیں. پاپولزم بذات خود کوئی اچھی نیوز نہیں ہے دنیا کے لیے, لیکن لوگ لبرلزم سے اتنے تنگ آئے ہیں وہاں پہ کہ اس کو چھوڑتے 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 ایک اور خطرناک آئیڈیا کی طرف چل پڑے ہیں. تو لبرلزم جو اپنے اسپرچول ہوم لینڈ میں ڈیفیٹ ہو رہا ہے, کیا ہم پاگل ہیں کہ اس انسان دشمن نظریے کو خود یہاں پہ ویلکم کریں اسے؟ But then the question is کہ کیوں اتنی محنت کی جا رہی ہے, کیوں لبرلزم کو پاکستان میں لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ And the simple answer is, well, there are two answers here. Number one, کہ کسی بھی سسٹم کو سروائیو کرنے کے لیے مارکیٹ چاہیے, میس پاپولیشن چاہیے ہوتی ہے. ویسٹ کی گرتی ہوئی آبادیوں میں سے لبرلزم سروائیو نہیں کر سکتا.
کیپٹلزم سروائیو نہیں کر سکتا. تو ہمیں وہ علاقے چاہیے جہاں پہ جو پاپولیشن رچ علاقے ہیں, جہاں پہ آبادیاں بڑی ہیں, مارکیٹس بڑی ہیں, تو ان کو ایکسپلور کرو, یہ وہاں پہ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرو. نمبر 2, جہاں پہ معاشی استحصال ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کا, جہاں پہ انسان کو اپنے کچن کی فکر ہوتی ہے اور ہر روز ہوتی ہے, جس کو صبح اٹھ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ شام کو میں نے اپنے بچوں کو کیا کھلانا ہے, وہاں پہ نظریاتی تبدیلی لے کے آنا بڑا آسان ہوتا ہے. حدیث ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غربت انسان کو کفر کے نزدیک لے جاتی ہے. خریدنا ہے تو ان لوگوں کو خرید لو, اس لیے کہ یہ لوگ نظریے پہ قائم نہیں رہ سکتے. جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو نظریہ انسان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. یہ خالی پیٹ والے لوگ ہیں, ان کو یہ نظریہ دے دو. یہ بات میں آپ کو جذباتی باتیں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے تھنک ٹینکس کی پبلش رپورٹس ہیں. ان ملکوں میں جاؤ تم زیادہ کامیاب ہوگے. نئی اکانومیز ڈیولپ کرو, دوبارہ سے ریورس کرو. 2-3 سال تم نے ویسٹ سے جو تم نے وہاں سے جو دودھ نکالنا تھا اس گائے سے نکال لیا, اب نئی گائے تمہاری یہ ہے. 2-3 سال یہاں پہ لگاؤ, پھر کہیں اور چلے جائیں گے. اینڈ ٹو دیٹ وی سے ہیل نو. یہ ملک بنا تھا تو ایک نظریے کے لیے بنا تھا. یہ ملک بنا تھا تو اس لیے بنا تھا کہ یہاں پہ ہم ایک اسلامی زندگی گزاریں, ہماری اقلیتیں عزت اور احترام کے ساتھ, فخر کے ساتھ خود کو پاکستانی کہلائیں. ہمارا ٹی وی وہ ہو جو ہمارے معاشرے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. ہمارا معاشرہ وہ ہو جو اسلامی ہو, جس کی ویلیوز ہوں, اقدار پہ بیسڈ ہو. اس لیے نہیں بنا تھا کہ تمہارا لبرلزم وہاں پہ ناکام ہو رہا ہے تو اٹھا کے ہمارے منہ پہ ملنا شروع کر دو. ٹو دیٹ وی سے ہیل نو. یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے پاکستان کو الحمدللہ ریکلیم کرنا شروع کر دیا ہے. رائے صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان کی بہت محنت ہے اس میں. ہم سب محنت کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پاکستان کو انچ بائی انچ, برک بائی برک, اسٹریٹ بائی اسٹریٹ لبرلزم سے آزاد کرانا ہے. اینڈ وی ول گیٹ اٹ ڈن, اور وی ول ڈائی ٹرائنگ. کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اس ملک میں شریعت ہوگی, دیٹ از اٹ. کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. آپ یونیورسٹیز میں بیٹھے ہیں, لبرلزم کے ساتھ ایتھیزم کو جوڑنے کی کوشش کر کے کہ ایتھیزم کو پروموٹ کرنا ہے تو لبرلزم کے ذریعے کرو, اور یونیورسٹیز کو ٹارگٹ بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تقریباً 4 لاکھ کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس پاکستان میں ہر سال گریجویٹ کرتے ہیں, جن میں سے کچھ آگے فردر ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں اور کچھ اپنی پریکٹیکل زندگی میں چلے جاتے ہیں. جنہوں نے آگے بھی جانا ہے ان کو بھی تم ایتھیزم پہ لگا دو, ان کے لیے یہ چیز آسان کر دو. اس لیے کہ کارڈیو ویسکولر سسٹم کی حیثیت ہوتی ہے یونیورسٹی کی, تعلیمی اداروں کی. کارڈیو ویسکولر سسٹم کی جو اہمیت جسم میں ہوتی ہے, معاشرے میں اس کی حیثیت کی ہوتی ہے. اس لیے کہ یہاں سے آپ کا خون ری آکسیجنیٹ ہو کے آپ کے دل میں جاتا ہے, اور دل سے بعد آپ کے پورے جسم میں جاتا ہے. تو جن لوگوں نے معاشرے کی رگوں میں کل دوڑنا ہے, ان کو یہیں پہ خراب کرو, یہیں پہ ان کو ایتھیسٹ کرو, یہیں پہ ان کو لبرل کرو, یہیں پہ یہ کلچرل سوسائٹیز رجسٹر کر کے ناچ گانا حلال حرام کی تمیز ختم کر دو. ایتھیزم جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی سیریس نہیں لیا. پورے قرآن میں آپ کو کچھ آیات مل جائیں گی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے. اتنی ہولو فلسفی, اتنی ہولو فلسفی, اتنی ہولو آئیڈیالوجی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آفر کرنے کے لیے. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کم سے کم پیٹرنل اوبلیگیشنز اور رائٹس کا پورا مضمون موجود ہے. ہمسائے کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے, پورا مضمون موجود ہے. ایز اے گلوبل سٹیزن آپ نے کیا کرنا ہے, پورے کے پورے مضمون موجود ہیں. ٹیچر کے کیا کام ہیں, پورے مضمون موجود ہیں. ایجوکیشن کیسے حاصل کرنی ہے, پورے مضمون موجود ہیں. اس کے بعد روحانیت کے لوگوں نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا. ہتھ کار ول, دل یار ول, عبادت بنا دیا آپ کی تجارت کو, اگر آپ اسے ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں. تجارت کر رہے ہیں, اپنے گھر کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ایمانداری سے کریں کہ آپ کا دل یار ول ہے, ثواب ہوگا اس کا. زندگی کے ہر آسپیکٹ کے سلوشن دے دیے, اور اس کے مقابلے میں کیا لے کے آئے ہو, ایتھیزم. جس کو اگر سمرائز کرنا ہے اگر, تو اس کی سمری یہ بنتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ زندگی کیسے وجود میں آئی, مجھے نہیں پتا کہ یہ کائنات کیسے بنی, مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کائنات کی ایگزسٹنس کی وجہ کیا ہے. لیکن اتنے بڑے لا علمی کے سمندر پہ کھڑا ہو کے میرا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارا ریلیجن غلط ہے. شٹ اپ میٹ, شٹ دا ہیک اپ. دنیا میں نالج کلیم کیے جاتے ہیں نالج کی بیس پہ. ایتھیسٹ واحد فکری طبقہ ہے جو نالج کلیم کرتا ہے لا علمی کی بیس پہ, کہ مجھے کچھ نہیں پتا
لیکن مجھے کچھ نہ پتا ہونے کی وجہ سے یہ پتا ہے کہ تمہارا مذہب غلط ہے. اینڈ یو وانٹ می ٹو ٹیک یو سیریسلی؟ میں تمہیں سیریس لوں گا. ایتھیزم کو ڈیفیٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ ایتھیسٹ سے 2 4 5 سوال پوچھ لیں، بس کہانی ختم ہو جاتی ہے. اینڈ آف سٹوری. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ پوری دنیا میں مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی جتنے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے سسٹمز پہ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، آپ کو پوری دنیا میں ایک ایتھیسٹ نہیں ملے گا جو ایتھیزم پہ بات کرتا ہے. وہ ہمیشہ اسلام پہ بات کرے گا، وہ ہمیشہ کسی کلچر پہ بات کرے گا، کسی پریکٹس پہ بات کرے گا. بندہ پوچھے کہ تمہارے پاس کیا ہے آفر کرنے کے لیے. دنیا کی غربت ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس، ہمیں پتا ہے دنیا میں اراؤنڈ جو سرکولیشن میں پیسہ ہے تقریباً کوئی 350 ٹریلین کے لگ بھگ وہ ڈالرز موجود ہیں. آج اس کا 2.5% نکال کے اچھی طرح سے ریڈسٹریبیوٹ کرو، دنیا سے غربت ختم ہو جاتی ہے. میتھمیٹیکل کیلکولیشن موجود ہے. تمہارے پاس کیا سولوشن ہے غربت ختم کرنے کا؟